नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पारा नंबर 28 का तारुफ हासिल करेंगे। पारा नंबर 28 में सूरतुल मुजादला से सूरत का आगाज़ होता है। तहकीक अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा कर रही थी अपने खामद के बारे में। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा एक खातून थी, उनके खामद ने उनसे ज़हार किया था। ज़हार का मतलब है कि खामद अपनी बीवी को कहता था कि तेरी पीठ मेरी माँ के जिस्म की तरह है। इसे अरबी में ज़हार कहते हैं। अगर गलती से अपनी बीवी को माँ बहन कह दिए जाए तो इससे जुर्म लागू नहीं होता, लेकिन अगर ज़हार के वाज़ेह अल्फाज कहे जाएं कि तेरी पीठ मेरी माँ की तरह है, अब मैं तेरे करीब नहीं जाऊँगा, तो ये लफ्ज़ अगर शौहर के मुंह से अदा होते थे अरब के ज़माने में, तो बीवी अपने शौहर के लिए जायज़ नहीं रहती थी। बीवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे खामद ने कहा है, अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। मैं बूढ़ी हूँ, इस काबिल नहीं हूँ कि कहीं और जा सकूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे क्योंकि तब वही के ज़रिए कोई हुक्म नहीं आया था। रब करीम ने खुद फरमाया, इस मौके पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने उसकी बात सुन ली है जो अपने खामद के बारे में तुझसे झगड़ा कर रही थी। ये हुक्म आया कि खामद एक ग़ुलाम आज़ाद करे या फिर 2 महीने के लगातार रोज़े रखे या फिर 60 मिस्कीनों को 2 वक़्त का खाना खिलाए। वो खामद ये इस्तात नहीं रखता था, चुनांचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से पैसे दिए कि मिस्कीनों को खाना खिलाओ। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने एक दिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से भी बात की। किसी ने कहा कि इससे बात ना करें, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि चुप कर, मैं इसकी बात ना सुनूं जिसकी बात मेरे रब ने भी सुन ली है और कुरान मजीद की आयत नाजिल कर दी हैं। फिर आयत नंबर 9 से आगे आदाब मजलिस बयान फरमाए, इल्म की फजीलत बयान फरमाई। आदाब मजलिस का ख्याल रखना, सरगोशियाँ नहीं करनी। तफसील बयान की है कि 3 आदमी बैठे हों तो एक को छोड़कर आपस में बात ना करें, कान करीब ना करें। इससे आगे सूरतुल हश्र है। हश्र का मानी है इकट्ठा करना। इसकी आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाया, मेरे महबूब के ग़ुलामों की शान ये है कि इन्हें शदीद हाजत भी हो तो अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह दिया करते हैं। हज़रत अबू तलहा अंसारी की बयान करदा है हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेहमान आ गए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इनकी खिदमत करेगा। हज़रत अबू तलहा अपने घर ले गए, अपनी बेगम से कहा कि चिराग बुझा देना और मुंह हिलाती रहना, ऐसा लगा कि हम भी खाना खा रहे हैं। मेहमान खाना खाकर चले गए। सुबह जब हज़रत अबू तलहा अंसारी मस्जिद में गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर सुनाई कि तेरा रात वाला अमल अल्लाह को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद आया है। फिर इससे आगे आयत नंबर 21 में कुरान पाक की जलालत का बयान फरमाया कि अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो वो भी अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि तुम इनसे अकल हासिल करो। सूरत हशर की आयत नंबर 10 में ये साले सवाब की असल है जो कहते हैं कि इसमें माल में उनका भी हक है जो ईमान वालों के बाद आए।
اور کہتے ہیں کہ رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ قرآن پاک نے ایمان والوں کی شان بیان فرمائی ہے کہ جو دنیا میں سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا تم فرض نماز کے بعد مانگتے ہو رب ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ پڑھ لو تو مخلص ہو کر پھر دعا مانگو۔ سورۃ حشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء گرامی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے آگے سورۃ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ جو اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں وہ رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے گئے تھے اور قبرستان پہنچ کر کہا تھا کہ اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تو ترمذی میں موجود ہے علماء عثمان غنی اس سے بغض رکھتے ہوئے مرا ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہوئے مرا ہے۔ آیت نمبر 10 میں ان عورتوں کے بارے میں جو کہ مکے سے مدینے آنے لگ گئی تھیں بلا وجہ اور ان کے دل کے ارادے کا پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا ہے کہ ایمان کا یقین ہونے کے بعد انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ۔ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی کافر مرد اور مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ اس سے آگے فرمایا کہ مسلمان بھی کافر عورتوں کو اپنے پاس نہ رکھیں، فارغ کر دیں۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو پھر منع کر دیا گیا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر یہ عورتیں بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کر لیجئے۔ ایک طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت ہوگی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منشور بتایا کہ یہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگائیں گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نیک کام کرنے کا حکم دیں گے اس کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورتیں امیر کامل سے بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت بالکل درست ہے، لیکن بیعت کے دوران ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور ممتحنہ کی آیت نمبر 12 سے ثابت ہے کہ عورتیں بیعت لیتی تھیں تو پردے میں رہ کر لیتی تھیں۔ سورۃ صف اس سے آگے ہے۔ سورۃ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیا ہے اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دے دی تھی۔ آیت نمبر 8 سے فرمایا کہ دشمنان دین چاہتے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکے مار مار کے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ یہ دین غالب آئے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ سورۃ صف میں مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں میں ایک تجارت نہ بتاؤں، وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ وہ تجارت یہ ہے کہ رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان لے آؤ، پھر تم اپنے مالوں اور جانوں سے اس کے راستے میں جہاد کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو رب کی طرف توجہ کر لے، رب کی توجہ تیری طرف ہو جائے گی۔ اس سے آگے سورۃ جمعہ ہے۔ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ وہ کسی مقصد کے تحت آئے ہیں اور انہیں یہ مقصد دیا گیا ہے کہ وہ انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن نہیں سکھایا، ساتھ حکمت بھی سکھائی۔ حکمت دین کی روح ہے۔ اور سورۃ جمعہ میں جمعہ کی فضیلت کا بیان فرمایا گیا ہے اے ایمان والو
جب تمہیں بلایا جائے نماز جمعہ کے لیے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر جاؤ۔ سورۃ المنافقون اس سے آگے ہے۔ منافقین میں وہ لوگ ہیں جو زبانی طور پر تو اسلام قبول کرنے کا کہتے تھے لیکن دل سے مخلص نہیں تھے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ اسی صورت میں آیت نمبر 5 میں فرمایا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ کی مغفرت طلب کریں، تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، سر ہلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ جبکہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ سورۃ المنافقون کے بعد سورۃ التغابن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اولاد اور مال کو ایک آزمائش قرار دیا ہے، اور اپنی اولاد اور اپنی مال کی محبت میں دین سے دوری سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ بیان فرمائی ہے، نیز دیگر احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ التغابن کے بعد سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم شامل ہیں۔ سورۃ الطلاق میں مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے درمیان جب طلاق کے معاملات طے ہوتے ہیں تو اس میں عدت کی مدت بتائی گئی ہے کہ اس مدت کے دوران صلح کی گنجائش ہے، اور عورت کو شوہر کو اپنے گھر میں ہی رکھنا ہوگا، اپنی استطاعت کے مطابق اس کے مطابق اسے رہائش اور طعام دے، اور اگر وہ عورت اس کا بچہ پیدا کرے تو اس کے بچے کی ضروریات پوری کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ سورۃ الطلاق کے بعد سورۃ التحریم ہے۔ سورۃ التحریم میں ازواجی تعلقات اور دیگر معاملات کو دین سے نہ بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس میں اس قدر مگن نہ ہو جاؤ کہ دین کے فرائض سے ہی غافل ہو جاؤ۔ چنانچہ سورۃ التحریم کے بعد تمام صورتیں سورۃ ال28 میں مکمل ہیں، اور پارہ نمبر 28 میں یہ صورتیں شامل تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔